औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी दिनों बाद मैं ये अपनी अगली वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह सब हर तरफ खैरियत होगी। दुनिया के हालात तो जैसे भी हैं बहुत ही नागुफ्तबे हैं। हर तरफ हर दुनिया के हर कोने में हालात ठीक नहीं हैं। बहरहाल मेरा जो मज़मून का उन्वान बड़ा अजीब सा मैंने रखा हुआ है, इश्क, जुनून और मजनून। तो मेरे दानिश में तो अज़ल से ही दुनिया, जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसे अपनी तमाम तख्लीक़ात से, तमाम मखलूक से बेइंतहा प्यार है। और उसके बाद जब उसने इंसान को पैदा किया तो फिर उसने कहा कि मैंने इसे अशरफुल मखलूक़ात बना के भेज दिया है। और फिर जब उसमें रूह डाली तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली जो बात की तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस इश्क के जवाब में उसकी मखलूक ने उसे जवाब दिया। और इस पर मेरे रब ने कहा कुर्बान जाऊँ, इस चीज़ सब सजदा करो इसे। और फसजदू इल्ला इब्लीस, शैतान जो था उसने सजदा नहीं किया और उसे रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दरगाह से निकाल दिया और कहा उतर जा इस जन्नत से, निकल जा। उसे मरदूद करार दे दिया। बहरहाल ये सिलसिला उस वक्त से चल रहा है, इश्क, जुनून और मजनून। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जब तक वो रहे उन्हें हर तरफ जाने की इजाज़त थी। जो मैंने जिस तरह अपने बुज़ुर्गों से सुना, आप जो है अर्श मौला तक पहुँच गए, लौह महफूज तक भी चले गए। वहाँ जाकर आपने जब देखा तो सबसे पहले लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद तमाम पैगंबरों के नाम लिखे गए थे, आदम, सफ़ीउल्लाह, हज़रत नूह, हज़रत ईसा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हर एक के साथ लिखा हुआ था जो उनका मुअज्ज़ा था, जो उनको सिफ़त दी थी। और मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आखिर में आकर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम को तजस्सुस हुआ कि सब के साथ जो है रसूल तो कोई नहीं लिखा। सिर्फ ये आखिर में आकर आपने तजस्सुस में अल्लाह ताला से पूछा, मेरा मौला ये सारे पैगंबर और सारी जो औलाद है मेरी औलाद में से हैं, वो सबको तूने उन्हें इतनी सिफ़ात दी है, उनकी सिफ़ात से उन्हें तूने पुकारा है। और ये आखिर में जो नाम लिखा हुआ है और जो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कोई बात समझ में नहीं आई है। तो रब ने फरमाया कि इसी की वजह से तो मैंने कायनात को वजूद दिया है। ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी ही औलाद में से ही होगा। अच्छा, मेरी औलाद में से होगा तो इतनी बड़ी फजीलत। तो रब ने फरमाया कि देखो, हर एक को जो मैंने फजीलत दी है उसके मुताबिक उसको उसका दर्जा दिया है, लेकिन सच्चा सही पैगाम जो लेने वाला है वो मेरी औलाद में से, तेरी औलाद में से, तेरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। बहरहाल जब वो सिफ़ात बयान की तो उसमें कहा कि ठीक है, मैं तो आदम सफ़ीउल्लाह हूँ। ईसा जो है उसको रूहुल्लाह बना दिया, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया। और इसकी ख़ास वजूहात कहने लगे इसलिए खुदा के रसूल हैं, इतना बड़ा मुकाम इसलिए दिया है कि ये जो मेरा आशिक है ये और इसकी तमाम अज़वाज मुत्तहरात जो हैं वो भी मन व अन इनके साथ इस पैगाम में शामिल है, और इस वजह से इनका रुतबा सबसे ज़्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर गौर किया कि बेशक मेरे रब, क्या मैं अपने इस औलाद में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तूने मेरा ही भी सरदार बना दिया, इसका दीदार नसीब होगा? तो रब ने फरमाया कि अपने अंगूठों की तरफ देखो। जब आपने अंगूठों की तरफ देखा तो ये जो नाखून हमारे हैं, रवायत में है कि ये जन्नत का लिबास है।
آپ نے جس وقت دیکھا ناخون کی طرف تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ نظر آئی. جب شبیہ نظر آئی تو حضرت آدم نے بے اختیار ہو کر ان کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. بہرحال یہ جو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آنکھوں سے ناخن کو لگانا چومنا، یہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت میں سے آتا ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو عشق کا چلتا ہے. ماں آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آپ نے عبادت کی، استغفار کی، پھر اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کی تعمیر بھی جب ہوئی تو اس میں بھی جنت سے جو سب سے قیمتی پتھر تھا وہ بھی نشانی کے طور پر اتارا گیا کہ یہ لو، یہ اسے نشانی رکھو اور میرے لیے گھر بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس پتھر کو وہاں پر لگا دیا. اس وقت سے یہ حجر اسود جو ہے چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا رنگ بھی بہت صاف اور شفاف تھا، لیکن طواف کر کر کے لوگوں کی معصیت کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہو گیا اور اس کا نام حجر اسود پڑ گیا ہے. بہرحال یہ ہے عشق میں. اب میں بتا دوں یہ عشق اور جنون ایسے ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ دیکھو صرف اور صرف میری طرف رجوع کرو، استغفار پڑھو اور مجھ سے ہی کیا کہتے ہیں مدد مانگو، اور میں ہی تمہارا سب کچھ کرنے والا ہوں. اور یہ جو ہے محبت جو ہے اس میں اشارتاً کہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ماں کی محبت سے 70 گنا یا کئی گنا زیادہ ہے. اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا، اور صبح جلدی میں جب وہ چھوڑ آئی تو بعد میں خیال آیا کہ انہیں ٹفن یا ناشتہ یا کھانے کے لیے انہیں نہیں دیا. تو انہوں نے پھر جلدی جلدی تیار کیا کہ وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیں. تو اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں جلدی پہنچ سکوں گی، تو دیکھا کہ ساتھ ہی کوئی جا رہا تھا مدرسے کی طرف. تو ان سے پوچھا، اس سے ریکویسٹ کی کہ یہ کھانا جو ہے میرے بچے کے لیے پہنچا دو. تو اس شخص نے پوچھا کہ میں پہنچا دوں گا لیکن وہ بچے کی نشانی کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کلاس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت و حسین ترین بچہ جو ہے وہ میری اولاد ہے. وہ شخص گیا، جا کر اسے کھانا دے دیا. شام کو حضرت یوسف علیہ السلام جب واپس آئے تو ماں نے پوچھا بیٹا کھانا نہیں کھایا؟ کہ نہیں، مجھے تو میرے پاس کھانا ہی نہیں تھا. کیوں؟ میں نے تو بھیجا تھا. کل مجھے تو کوئی نہیں ملا. کہ اچھا میں نے تو بھیجا تھا. جس وقت پر دن گزر گیا، دوسرے دن پھر دوبارہ وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ کھانا پہنچا دینا، تو وہ پہنچایا؟ کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. تو کدھر پہنچایا؟ تو میں نے بس پہنچا دیا جس طرح تم نے کہا تھا. تو تم نے کہا تھا جو کلاس میں سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہے وہ نظر آئے اسے دے دینا. میں جب کلاس میں گیا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ساری کلاس میں مجھے اپنا ہی بچہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. میں نے کھانا اٹھا کے اسے دے دیا. یہ تھی ماں باپ کی محبت، جو ان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں یہ اولاد جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اسی میں انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اس میں اپنے راستے سے بھی بھٹک جاتا ہے. یہ بس ایک عشق و جنون کی ایک داستان ہے، چل رہی ہے. بہرحال بہت سارے واقعات ہیں. ابھی بہت ہی تاریخ آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی اور روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. آپ تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کلک کریں تو آپ کو پتہ نہیں ازل سے لے کر اب تک کی ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر ہسٹورک بھی نظر آئیں گی، سب کچھ نظر آئیں گی. لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ بیان کروں. چنگیز خان جو میں نے پڑھا ہے کہ اس کی یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی، وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے کیسے پیدا ہوا، کیا تھا اور کیا نہیں تھا. بہرحال جس وقت یہ ابھی جوانی ہوا تھا تو اس کے باپ نے اٹھا کے اس کی شادی کر دی. وہ بیوی اسے بڑی پسند تھی. اس وقت تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا. وہ علاقے میں مار دھاڑ، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے گئے، جا کر انہیں لوٹا، انہیں زیر کیا دوسرے. تو اسی طرح چنگیز خان جو ہے وہ بھی مہم میں
چلا گیا تھا. جب واپس آیا تو اس کی کسی دشمن نے آ کر اس کے گاؤں کو لوٹ لاٹ کے چلا گیا اور ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی اغوا کر کے چلا گیا. جب چنگیز خان نے دیکھا کہ اوہو یہ تو میری دنیا ہی لٹ گئی ہے، تو میری بیوی بھی جس سے مجھ سے بہت زیادہ عشق تھا اسے بھی کوئی اغوا کر کے، اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اکیلا تھا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے. وہ پھر چلتے 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 اسی پریشانی میں پھر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا، وہ بھی کسی قبیلے کا سردار تھا. تو اس سے پوچھا بھائی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے تو پورا قبیلہ بھی لٹ گیا ہے، میری تو بیوی بھی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، مجھے بہت زیادہ اس سے پیار تھا، وہ میں کیا کروں، میں کچھ بھی نہیں، کسی کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. اس نے پھر چلا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کسی طریقے سے. وہ صرف یہ ہے کہ تم جاؤ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرو، لیکن ان پر یہ نہیں ظاہر کرنا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم اپنی بیوی کے عشق میں کر رہے ہو. ان سے صرف یہی ظاہر کرنا ہے کہ وہ فلاں قبیلہ وہ ہم سے طاقتور ہے، یہ ہے، ان کو سب کو متحد کرو اور ان میں اتفاق پیدا کرو اور ان کا اعتماد حاصل کرو، اور اس طریقے سے تمہارا یہ سلسلہ چل پڑے گا. تو دیکھو پھر تم نے کتنی بار وہ بات وہاں سے چلی. اس نے سب سرداروں کو ادھر ادھر قبیلوں کو اکٹھا کیا اور پھر اپنی طاقت بنوایا. پھر اس کے بعد اس نے جو کیا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. اسے ہر طرف یلغار اور کھوپڑیوں کے ڈھیر. اس کی بیوی جو تھی اس نے ٹھیک ہے، بیوی بھی اس کی آ گئی، وہ عیسائی مسلک سے تعلق رکھتی تھی. بہرحال وہ مسلمان تو نہیں تھا، بس صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ کوئی طاقت ہے، تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا اے آسمانوں کے بادشاہ، جو بھی تھا وہ دعا کر کے وہ بھی چلتا تھا. اسی اس میں خیر بہرحال اس نے جو قتل و غارت کی، جو تباہی پھری، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور روزانہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. اسی زمانے میں ایک دو اور جنونی بھی اس کو ٹکر گئے. اب ایک جنونی جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت تباہی پھیر رہا ہے اور ہم بہت طاقت میں بہت کمزور ہیں، کیا کیا جائے. بہرحال اس میں سے ایک کا نام تو میں آپ کو بتاؤں، مصر سے رکن الدین باربرس کا یا ببرک، میں نے ببرک ہی نام سنا تھا، وہ تھا. لیکن اس نے دیکھا میری طاقت اتنے ہی ہے سمجھے. اس نے پھر یہی کیا، قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن پہ نظر رکھو، اپنا ڈیفنس مکمل رکھو. تو اس نے محسوس کیا کہ چنگیز خان کی اتنی تباہی اور فتوحات کا راز کیا ہے. اس نے پھر جاسوس بھیجے تو اس نے صرف یہی نوٹ کیا کہ وہ اپنی فوج میں ہر وقت تازہ دم جوان گھوڑے جہاں بھی نظر آتے تھے ان پہ قبضہ کر لیتا تھا، بس اسی پر اپنی فوج کو جو ہے آگے چلاتا رہتا تھا. جو گھوڑا کمزور ہوا کاٹ پیٹ کے جو بھی کرنا ہوتا تھا، کھانا پینا وہ کر دیتا. پھر جوان گھوڑے طاقتور گھوڑے جو ہے وہ اپنی فوج میں شامل کر دیتا تھا. تو اسی اس میں ایک دوسرا بھی جنونی تھا، اس کا نام تھا جلال الدین الخوارزمی. اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ اس کی طاقت کا راز یہی ہے، اس کی فتوحات کا راز یہی ہے، اس نے یہی کیا کہ جہاں جہاں تک چنگیز خان پہنچا تھا تو وہ وہاں اس کے ارد گرد کے علاقوں میں جا کر تباہی پھیر آ کے وہاں سے سارے گھوڑے شوڑے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. جب وہ چنگیز خان جب آگے جاتا تو اس کے گھوڑے جو تھے وہ آگے وہ نہیں ملتے تھے، تو وہ پھر ان پرانے گھوڑوں سے جب آگے چلنے لگا تو جلال الدین کے پاس تازہ دم گھوڑے تھے. پھر جو اس نے تاریخ بتاتی ہے کہ جلال الدین الخوارزمی نے بہت بڑی شکست دی اور چنگیز خان کی لائف میں یہ پہلی اور آخری شکست تھی. وہ بھی ایک جنونی تھا، اور اس نے بھی نوٹ کر لیا. اس نے پھر بعد میں دوسری جنگ کی اور پھر تاریخ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا سمجھے کہ وہ پھر اس کا پیچھا کرتے 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 یہاں تک کہ وہ دریائے اٹک پہ پہنچ گیا. اور جب دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں سمجھے، جو انہوں نے ساتھ دیا تھا تو وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ بھی بک گئے. آخر میں آ کر کیا کہتے ہیں دریائے اٹک پہ آ کر، یعنی کون سا مقام ہے، وہاں سے اس نے پھر گھوڑے سمیت دریا اٹک میں چھلانگ مار دی.
وہاں پر وہ تاریخی الفاظ جب چنگیز خان نے کہا کہ کاش کہ یہ میرا بیٹا ہوتا جس ماں نے اسے جنم دیا ہے، وہ بہت عظیم ہے، اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں پوری دنیا کو پتہ کر لیتا۔ بہرحال جلال الدین دریا اٹک پار کر کر آ کے وہ پھر آگے آیا۔ یہی جو علاقہ آپ کو نظر آتا ہے وہ جا کر بھکر، میاں والی، یہ ایریا، یہ اتفاق سے میرا بھی ادھر سے گزر ہوا ہے۔ کبھی آپ کا آج سے 50 سال پہلے میرا گزر ہوا تھا، تو وہاں پر وہ کروڑ اور بکر ان سائڈوں پر بس کچھ بھی نہیں، صرف جل اور صرف ریگستان ہی ریگستان، اور اس میں اگر کوئی سڑک بھی ہوتی تھی تو وہاں سارے لوگ پناہ لے کر ادھر آ کے ٹھہرا کرتے تھے، جو مغرور ہوتے تھے، مفرور ہوتے تھے تو وہاں پر پناہ لیتے تھے۔ تو جلال الدین الخوارزمی، سلطان جلال الدین، اس نے اپنا نام سلطان جلال الدین رکھ لیا۔ وہ پھر جب وہاں آیا، وہاں اپنی طاقت کو جمع کیا، بہرحال وہ پھر اپنی اس نے کوشش کی اور التمش سے مدد مانگی۔ کہتے ہیں تاریخ میں کہ اس کے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ اسی جنون میں اپنی جان اس نے دے دی، اور اس کو وہیں پر کچھ ڈاکوؤں نے یا اس پر حملہ کر کے اسے بھی وہیں شہید کر دیا۔ بہرحال یہ ابھی ایک مختصر سی میں نے بتائی یہ بات کہ یہ عشق اور جنون میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور عشق میرے حساب سے تو یہی ہے کہ جس نے اللہ پر کیا کہتے ہیں سے عشق کیا تو اس کی درجات بات بناتا ہے، وہ گمنام ہیرو بھی بن جاتے ہیں۔ اس پہ خواہ رکن الدین ہو، خواہ وہ جلال الدین ہو، خواہ وہ ظہیر الدین ہو، خواہ وہ جتنے یہ آپ کے مغلیہ نظر آتے ہیں، سمجھے یہ سارے الدین ہی ان کے نام ہیں، سمجھے یہ سارے جنونی تھے، چلے اسی طریقے سے طاقت کے نشے میں تھے، لیکن آگے اپنے بزرگوں کو مانتے تھے اور اپنے فتوحات کرتے رہتے تھے۔ آخر میں اورنگزیب عالمگیر اس نے بھی طاقت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور اس چکر میں اس نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کر کرا کے ختم کر دیا، اور اپنے باپ شاہ جہاں کو بھی اٹھا کے محل میں قید کر دیا۔ جب وہ محل میں قید کر دیا، بہرحال اسے ہر قسم کی سہولت بھی دے دی کہ ابا جی آپ یہاں بیٹھے، یہ آپ کی دولت ہے، اور یہ سامنے تاج محل ہے، اور آپ بس اب نظارہ کریں، اب کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ اس گھر پہ ہی تھا، تو ایک دن شاہ جہاں کا پوتا یعنی عالمگیر کا بیٹا وہ جب اس کے پاس آیا تو اس وقت عالمگیر نے کہا ابا جی، ابا حضور، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ تو شاہ جہاں نے بڑا طنزی انداز میں کہا اس نے کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم کر لیتے تو مجھے کوئی فخر ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عالمگیر پھر گیا اور اس نے جا کر 6 مہینے میں پورے کا پورا قرآن حفظ کیا۔ بہرحال تاریخ میں بادشاہوں کی ٹھیک ہے، اچھائی ہے، برائی ساری چیز ہیں، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کا یہ تھا کہ الٹیمیٹلی وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھتے تھے اور آگے چلتے رہتے تھے۔ کوئی کسی نے عدل جہانگیر کی وہ ڈالی ہوئی تھی، عدل جہانگیر نے اپنی زنجیر انصاف کے لیے ٹانگی ہوئی تھی۔ عالمگیر کا جو ہے وہ دور 50 سال تک چلتا رہا ہے، وہ بھی آج تاریخ جو ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ سب سے اچھا دور جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تک کا تھا۔ بہرحال دوستوں ساتھیوں، آج تو میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں، آگے پھر مزید اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس وقت کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، اور میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔